Bismillahirrahmanirrahim. My dear countrymen, Mia Nisar Hayat Magoo, President Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, respected diplomats, members of the business community, academia, faculty members and scholars, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be able to speak to such an august gathering and share my views in the International Conference on Innovation, Creativity and Entrepreneurship, organized by the FPCCI, and in collaboration with DHS Sofa University, Karachi. Because of lack of translational facilities, I would continue in English for a moment, for a few words, and then as the speech may be telecast to the people, I would move over to Urdu for most of the people in Pakistan to understand. I have always been impressed by creativity, and the fact that COVID-19 took over issues of the world in the last 2 years led to creativity emanating from the human mind. When the normal processes were restricted, it's the ingenuity of the human mind to find other opportunities, other ways, other movements, other roads to be able to travel. Therefore, the fact that tremendous changes have taken place since the last 2 years because of restrictions of COVID points to the fact that humanity, when it decides upon itself to look at global warming or to look at sustainable development goals or to look at the issues of the world, it cannot stay behind. For example, like looking at the ozone layer, and to be able to handle that, I think the world did a tremendous job. There is overpopulation, there is global warming, there is environment, many environmental issues which are bothering humanity. But COVID-19, as far as education is concerned, as far as innovation, creativity and entrepreneurship is concerned, the COVID-19 presented a new set of challenges. The tools were available. The remarkable part is that the tools were available, were not used to that efficiency as when COVID came around. The tools of communication, the tools to have online education, the tools for having open knowledge for people to understand have been available for the last 10-15 years. But even in Pakistan, we did not recognize a possible mega trend which could have pushed Pakistan much further during the past 10 years. But when COVID did come upon us, we used the tools which were available and we increased the impact of knowledge throughout. So, I remember that innovation and creativity, for example, is not usually a normal process. There are many examples. I think Martin Gardner, some of you scientists may remember that name. Martin Gardner used to write in Scientific American, and I used to read his articles and columns with enjoyment. He used to write about mathematical games. And then he was followed by, of course, by Douglas Hofstadter, who is the author of Gödel, Escher, Bach. But let me remind you of Martin Gardner. He published a book which was named Aha, that creativity is not a set of logical processes which are going on in the mind, but happens all of a sudden. And for example, the Pythagorean Eureka is a very famous situation where while taking a bath, he understood the fluid dynamics, and he ran out naked into the bazaars of Athens shouting Eureka. It is important that we understand. Mere mulk ke liye, I'll move over to Urdu because it's very important that people of Pakistan understand where the country should be going. Mere mulk ke andar بہت ساری کیفیات ایسی ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے برک اینڈ مورٹر کی روٹین کام جو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر چلتا رہا اور جس کے اندر پاکستان شاید کچھ پیچھے رہ گیا. مگر یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب آیا ہے جس کو آئی ٹی سیکٹر کے اعتبار سے کمیونیکیشن کا رابطے کا انقلاب ہے, جو
سافٹ ویئر کے اعتبار سے ہر چیز کو بڑی تیزی سے اس کے راستے، انٹلیکچوئل راستے اور سوچ کے راستے پیدا کر رہا ہے. کمیونیکیشن اس سے پہلے سڑکوں کے راستے تھے، پیدل راستے تھے، ٹرینوں کے راستے تھے، بسوں کے راستے تھے اور گاڑیوں کے راستے تھے. مگر جب صرف کنزیومر گڈز سے بڑھ کر انٹلیکچوئل گڈز کی جو تعداد تھی اور جو وزن تھا وہ بہت بڑھتا چلا گیا، تو ایک یہ کمیونیکیشن کا راستہ کھولا جس کے اندر 4G اور 5G اتنی زوروں سے ترقی کر رہا ہے کہ ساری انفارمیشن جو میرے دماغ کے اندر آ سکتی ہے وہ 1 سیکنڈ سے کم کے اندر میرے ٹیلی فون کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ وہ طاقتیں ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کو ایک بہت سنہرا موقع مل رہا ہے کہ دیکھیے پاکستانی، ایک عام پاکستانی اور ایک عام مغربی ممالک کا، ڈیولپڈ ورلڈ کا انسان ہو، دونوں کے اذہان کو اللہ تعالیٰ نے مساوات کے اعتبار سے تیار کیا ہے. اس مساوات کے اعتبار سے فرق پھر کیا ہے؟ جب میں 20 سال کا ہوا پاکستان میں تو مجھ میں اور ایک 20 سال کا یوروپین یا امریکن یا چائنیز کے اندر فرق یہ تھا کہ ذہن ہم دونوں کا انٹلیکچولی برابر تھا، مگر جو انفارمیشن بیس تھا، جو میرے ذہن کے اندر آ سکتا تھا اور آ گیا تھا، اس کے مقابلے پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر انفارمیشن بیس ذہن کے اندر بڑھا دیا گیا. مگر اب یہ معاملہ ذہن سے باہر چلا گیا. میرے ذہن کے اندر تو 5 گیگا بائٹ سے زیادہ کی انفارمیشن نہیں ہے، مگر اس وقت کلاؤڈ کے اندر اور کمپیوٹنگ کے اندر بے انتہا انفارمیشن ہے. اگر پاکستانی نوجوان تعلیم کے دوران میں انوویشن کے لیے، کریٹیوٹی کے اعتبار سے یا انٹرپرینورشپ کے اعتبار سے اس کا ہاتھ اور اس کا ذہن ان ساری اطلاعات کے ساتھ اور ان ساری ترقی والے منصوبوں کے تک پہنچ جائے تو اس کا بھی مقام اچانک ان ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی برابر ہو جاتا ہے. لہٰذا 2-3 کام پاکستان کی حکومت کر رہی ہے. ایک تو تعلیم کے اندر تعلیم کو عام کر رہی ہے تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی، ہر اعتبار سے ہر شخص پڑھا لکھا ہو. دوسرا کام یہ کر رہی ہے کہ جو اس دائرے میں پیچھے رہ گئے تھے اس کام میں، ان کو سکلز دینا چاہتی ہے، ان کو اچانک اس قابل بنانا چاہتی ہے کہ بنیادی محنت مزدوری سے وہ آگے بڑھ کر کوئی انٹلیکچوئل کام کر لیں. جیسے بنیادی محنت مزدوری کرنے والا ڈرائیور بن جائے، بنیادی محنت مزدوری کرنے والا کوئی اور سکلز اختیار کر لے. اور دوسرے جو ہماری تعلیم سے نکل رہے ہیں، جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک یا پھر BS اور پھر MS کر رہے ہیں، ان کی نالج کے اندر اضافہ کیا جائے. لہٰذا کلاؤڈ کمپیوٹنگ، لہٰذا نیٹ ورکنگ، لہٰذا بلاک چین، لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پر فوکس ہمارا ہونا چاہیے. اب میں جو FPCCI کے اور بہت سارے بزنس مین اور انٹرپرونرز ہیں ان کے سامنے بھی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم سب لوگوں نے ترقی کی، آپ سب لوگوں نے ترقی کی انڈسٹریز میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، کار انڈسٹری کے اندر، بہت نام لیتے جائیے، آپ سب نے اس کے اندر ترقی کی. مگر جس اعتبار سے دنیا کی فارچون 500 کمپنیز کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس وقت اورز، منرلز، آئل ہے، اس کے مقابلے پر جو اذہان سے ریلیٹڈ، ذہنوں سے ریلیٹڈ، انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے پچھلے 8-10 سال میں ٹاپ 10 کمپنیز جو ہیں ان کو ہٹا دیا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی، دماغ کے اندر کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مقام آیا. تو لہٰذا اس وقت بڑا آسان ہے پاکستان کے لیے، مشکل بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جلدی سے وہ راستے طے کر لیں جو مغرب نے پچھلے 30-40 سال میں طے کیے تھے. ٹرین چل چکی ہے، ٹرین پر سوار ہونا ہے. کمیونیکیشن ہماری زبان سمجھنے کے اعتبار سے، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اعتبار سے سب چیزیں موجود ہیں کہ چند سالوں کے اندر ہم اپنے بچوں کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ تربیت کر سکیں. اس کے بعد جب آپ نے علم دے دیا تو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے مینٹورشپ، کہ آپ کسی کی مینٹورشپ کریں، کسی کو راستہ دکھائیں. اس میں یقیناً تجربے کار بزنس مین کام آتے ہیں،
اس میں یقیناً جو دور بدل رہا ہے دنیا کے اندر کہ دور بیٹھ کر بھی مینٹورشپ ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مینٹورشپ بھی دی جائے تاکہ ان کی انگلی پکڑ کر کچھ کام کرا دیے جائے۔ پھر حکومت پاکستان اس کے اوپر بے انتہا کام بھی کر رہی ہے، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنا رہی ہے، آئی ٹی زونز بنائے جا رہے ہیں، ان کے اندر ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ انویسٹمنٹ ہو، باہر کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ اس کا را مٹیریل انسان کا دماغ ہے، اس کا را مٹیریل وہ یوتھ بلج ہے پاکستان کے اندر جو موجود ہے، اس کا را مٹیریل زمین کے اندر تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس کا را مٹیریل سب سے قیمتی را مٹیریل انسان کا، انسان کی ترقی کے اندر اس کا ذہن ہے، اس کا را مٹیریل۔ اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا یوتھ بلج ہے، لہٰذا دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے کہ جب میں جاپان گیا تو جو پرائم منسٹر جاپان تھے اس وقت، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی مجھے 1,00,000 لوگ بھی مل جائیں تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، ہمیں ضرورت ہے۔ جرمنی سے جب بات ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں دنیا کو ضرورت ہے اس را مٹیریل کی، مگر میری خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ را مٹیریل تیار کر کر ہم باہر بھیج دیں جیسے ہم نے اپنے ڈاکٹر انجینئر باہر بھیج دیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ را مٹیریل پاکستان کے اندر ہی وہ وینچر کیپٹلزم کے ذریعے، آئیڈیاز بینک کے ذریعے، انٹرپرونرشپ کے ذریعے پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ اپنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کرے۔ اس کے اندر جاپان اور چین بڑے اچھے ممالک ہیں جن سے سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن گورننس کے ساتھ ملا کر اپنی معیشت کو بہت تیزی سے بدل دیا ہے۔ اور یہ جو برک اینڈ مارٹر والی انڈسٹری ہے، برک اینڈ مارٹر والے بینکس ہیں، برک اینڈ مارٹر والے سکولز ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں 15-20 سال بعد ان کی اہمیت کم ہوتی جائے گی، اور انٹلیکچوئل کمیونیکیشن کے اعتبار سے انڈسٹریز کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئیں گی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کانفرنس منعقد کی ہے اس کے ذریعے پاکستان کے طلباء اور پاکستان کے انٹرپرونرز اور پاکستان کے اندر یہ جوش پیدا ہو۔ میں نے جیسے ہی مجھے یہ ذمہ داری ملی صدارت کی تو میں نے ایک مضمون بھی اخبار کے اندر لکھا تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ the role of Pakistan in that۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائبرنسی کریٹ ہم کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے طالب علم بھی اس طرف فوکس کریں، اور اچانک ان کو جو خبریں ملتی ہیں کہ دنیا کے اندر فلانے نے یہ چیز ڈیولپ کر لی اور اس کے اندر کتنا اس کی انکم بھی بڑھ گئی اور کتنی ملازمتیں بھی بڑھ گئیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو وائبرنسی خبروں کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہی ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان کا فرض یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہائی ویز کو بہتر کرے۔ کمیونیکیشن ہائی ویز سے میرا مطلب یہ ہے انٹلیکچوئل کمیونیکیشنز ہائی وے، ریچ ہر شخص کی 4G تک، اور پھر جب 5G آئے تو 5G تک، ایک یہ ہو، پھر ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹمز آ جائیں جس کے اندر امپاورمنٹ ہو عورتوں کا بھی اور سب کا، پھر ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹمز کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنسی انکمز کے اندر بھی آئے جس کے اندر معیشت ہماری سفید ہوتی چلی جائے، تو بہت سارے راستے۔ میں بہت خود بھی ایکسائٹڈ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی وہ ایکسائٹمنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی دیر سے آئی ہے مگر بڑی تیزی سے ہوگی۔ تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ آئی ایم گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو دا پارٹیسپینٹس who are taking part in this conference from outside Pakistan, and I am sure regular channels and regular conferences is the need of the hour. Today, the citizens of the world are to be addressed for the challenges of the world. The country demarcations, when global warming is an issue, when environment is an issue, when wars are an issue, when peace is an issue, I think the communication, there are no barriers, there are no national boundaries to spreading of good thoughts, good ideas, good development processes, and to focus the world towards reduction of poverty, to focus the world towards more merit-based distribution of wealth rather than a concentration of wealth. These are few of the dangers. Concentration of wealth. Let me point out that number of books, for example, Capital and
accumulation on capital and accumulation of capital have been written recently, which are pointing to the fact that maybe the software revolution may concentrate wealth much more than before. So we have to be on guard. All developments can be looked at possibilities of emancipation, of distribution, of democratization, and this has a great potential of democratization. For example, the cell phones are available to every person in the world today. The Wi-Fi is available to every person. So democratization, the fact that the prices keep on reducing, and therefore all these developments are in the access of every person of the world. So I think all these factors, the humanity has to stay on guard to avoid concentration of wealth. Like the books I was mentioning, Thomas Piketty has written a lot on concentration of wealth, and I think nations have to be conscious on that. So ladies and gentlemen, thank you very much for listening to me, and I believe the world is open for all of us. Thank you.